गाड़ी से निकाला गया और इस सफाकाना कार्रवाई के बाद पंजाब हुकूमत ने जो पहला बयान दिया, उसके बाद फिर एक और बयान दिया, उसके बाद फिर एक और पैंतरा बदला। यानी हर मर्तबा उन्होंने इस वाक़या को एक नया रंग देने की कोशिश की। पहले ये कहा कि ये दहशतगर्द थे, फिर ये कहा कि नहीं ड्राइवर वो दहशतगर्द था, फिर ये कहा कि इनके जो शीशे थे उनके ऊपर स्याह कागज चढ़ा हुआ था। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह उस गाड़ी को टक्कर मारकर एक साइड पे किया गया। और फिर ये भी पूरी दुनिया ने देखा कि उन मासूम बच्चों को गाड़ी से निकालकर पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह बर्बरियत और जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया और उन वालिदैन के ऊपर किस तरह गोलियां बरसाई गईं। और ये कहा गया कि दूसरी तरफ से फायरिंग हुई और देखती आंख ने देखा जनाब स्पीकर कि कोई फायरिंग वहां से नहीं हुई। फिर ये कहा गया कि ये ड्राइवर वो दहशतगर्द है। और ये भी बात सामने आ गई कि ड्राइवर का जो भाई है वो जो डॉल्फिन जो पुलिस की फोर्स है उसमें वो मुलाजिम है। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इस तरह की जो भर्तियां सेंसिटिव एरियाज में होती हैं उसमें जो एजेंसीज हैं वो उनके बैकग्राउंड को अच्छी तरह वो देख लेती हैं कि कहीं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं या कोई और किसी किस्म का इनके ऊपर कोई एफआईआर या कोई मुकदमा तो नहीं। यकीनन हकायक सामने आएंगे। लेकिन मैडम स्पीकर जिस तरीके से ये जुल्म और ज्यादती की गई, मैं समझता हूं कि हालिया दौर में इसकी शायद ही कोई मिसाल हो। और फिर खुद वजीर आजम ने 24 घंटे बाद एक ट्वीट दी। एक तरफ पूरी कौम सोगवार है, हर आंख अश्कबार है और वजीर आजम 24 घंटे बाद ट्वीट देते हैं। मैं जनाब मोहतरमा मैडम स्पीकर, मैं इसको कोई सियासी रंग नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जो कि ये जो वाकया हुआ है इसके ऊपर नॉट अ पैच ऑन दिस, किस तरीके से इमरान खान साहब उसके ऊपर सियासत करते थे, चाहे वो मॉडल टाउन का साना क्यों ना हो, किस तरह उसको पॉलिटिसाइज किया गया, चाहे वो कसूर का ज़ैनब केस किस तरह उसके ऊपर सियासत चिपकाई गई। ये अलहदा बात है कि मैंने उन्हीं दिनों में केपीके में भी इस तरह के 2-3 मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात हुए और पंजाब फोरेंसिक लैब ने न सिर्फ ज़ैनब केस को ढूंढा बल्कि केपीके, वो भी हमारा पाकिस्तान का प्यारा सूबा है, पंजाब के फोरेंसिक लैब ने उन केसेस को भी पूरी तरह उनको देखा और दूध का दूध और पानी का पानी किया। मैडम चेयरपर्सन, हम कतन सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन मैं पूछता हूं कि पंजाब हुकूमत ने पिछले 24 घंटे में ये 6-7 कलाबाजियां खाई क्यों? और फिर सारी दुनिया जानती है
کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب یہ میرے نامنی ہیں، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں اور میں ان کو پوری طرح سپورٹ کروں گا. اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب بلکہ کمشنرز اور جو ڈویژن کے جو پولیس ہیڈز ہیں ان کی تعیناتی بھی وزیر اعظم ہاؤس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. اگر کسی کو بہت ضروری کام پڑ گیا ٹو کال اینڈ رسپانس دا نیچرل کال، وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کو واٹس ایپ کرتے ہیں کہ جناب مجھے اجازت ہے کہ نہیں. لہٰذا آج یہ ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان کی ہے، انہوں نے قوم کو جواب دینا ہے. بزدار صاحب کو ضرور جواب دینا ہے. یقیناً وزیر داخلہ بطور منسٹر انٹیریئر ان کی بھی ذمہ داری ہے جو خود وزیر اعظم ہیں. جناب میڈم چیئر پرسن، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ پہلی مرتبہ تشریف فرما ہیں. وی ویلکم یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب گاڑی رک گئی کیوں نہ جا کر ان کی تلاشی لی گئی. اگر کسی کو جو شبہ تھا، شک تھا کہ جناب خدا نہ خواستہ اس میں کوئی دہشت گرد بیٹھے ہیں یا وہاں پر اسلحہ ہے، کیوں نہ چیک کیا گیا. اور پھر وہ جو پولیس کے اہلکار تھے سی ڈی ڈی کے، they were wearing casual clothes, they were not in uniform. انہوں نے جیکٹس نہیں پہنی تھی، یونیفارم میں نہیں تھے، تو اتنا انفارمل ان کا لباس تھا اور اتنی نان سیریس اپروچ تھی. تو پھر یہ کہنا کہ وہ خدا نہ خواستہ دہشت گرد تھے، ڈرائیور دہشت گرد تھا، یا اور بتائیے کہ وہ معصوم بچے نے اس نے آ کے سارا پول کھول دیا. اس نے کہا کہ میرے والد نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہمیں مت مارو، ہم سے پیسے لے لو. آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ اب دو بچیاں اور ایک بچہ قیامت تک اپنے والدین کا انتظار کریں گے. اور یہ کہنا حکومت کا کہ ہم ان کو 2 کروڑ روپے دے رہے ہیں، افسوس کی بات ہے میڈم چیئر پرسن، افسوس کی بات ہے. اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی حفاظت، ان تینوں بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 22 کروڑ عوام کریں گے. وہ ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں گے. عوام جاننا چاہتی ہے کہ یہ صفاقی کیوں ہوئی اور اتنا جھوٹ کیوں بولا گیا، اتنی ظلم اور زیادتی کیوں کی گئی، کیا وجہ تھی. عوام حقائق جاننا چاہتے ہیں. عوام اصل جو اس کے کاز ہے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. اور میڈم چیئر پرسن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس ہاؤس کے اندر آج کی جو نوٹیفائڈ کارروائی ہے اس کو ہر صورت معطل کر کے اس ہاؤس کو آپ اجازت دیں کہ ہم اپنا موقف یہاں پر پیش کریں. اس واقعہ نے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ کل جو گزرا ہے ہر گھر کا چولہا ٹھنڈا تھا، ہر ماں اشکبار تھی، وہ دیکھ رہی تھی ان بچوں کے ساتھ. اور آج سوشل میڈیا پر اس طرح کے سٹکرز چسپا ہوئے کہ وی آر کڈس، ڈونٹ کل اس. بتائیے میڈم، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اب وزیر اعظم دھرنا دیں، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ ہے، چاہے وہ قصور کی وہ زینب کی بچی کا کیس ہے کہ وہ مال لوٹ پر آ کر دھرنے دیں. ہم دھرنے نہیں دیں گے، لیکن ہم ان کو بیٹھنے میں نہیں دیں گے جب تک کہ پوری قوم کو یہ اصل حقائق بتا نہ دیں.
اور میڈم چیئرپرسن میری آپ سے استدعا ہے، ایڈجرنمنٹ موشن ہم نے جمع کرا دی ہے، اٹس آلریڈی دیر. آپ کارروائی کو فل فور معطل کریں اور پھر اس ایڈجرنمنٹ موشن کو فوری طور پر آپ ٹیک اپ کریں کہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کو اور قوم کو جواب دہ ہیں. یہ ایک بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے، یہ ایک بدترین سفاکی ہوئی ہے. یعنی کسی حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. جب گاڑی کو ٹائر کو اپنا بلٹس مارے گئے وہ تو کھڑی ہو گئی، پھر کس طرح ان کے اندر بیٹھے ہوئے ماں باپ کو مار دیا گیا. اب ان کے سروں پر کون دست شفقت رکھے گا؟ ان بچوں کے سر پر جو ایک 7 سال کی اور 5 سال کی، وہ قیامت تک اپنے ماں باپ کا انتظار کریں گے جو کہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. ایک معصوم بیٹی، وہ بھی اپنے 2 بہنوں اور بھائیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی. یہ بدترین سفاکی کا عمل ہوا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ امیڈیٹلی آپ اس معاملے کو، ہماری ایڈجرنمنٹ موشن کو ٹیک اپ کریں تاکہ ہاؤس کو موقع ملے کہ وہ اپنی بھرپور کنٹریبیوٹ کرے. اور پھر میں یہاں پر ایک تجویز پیش کروں گا کہ آپ ہاؤس کمیٹی بنائیں تاکہ وہ یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کی جو سفارشات کو نہ صرف فالو کرے بلکہ جو ہی وہ سفارشات آتی ہیں اس کو ٹیک اپ کر کے ہاؤس میں لایا جائے تاکہ یہ قوم کا حق ہے جاننا، یہ قوم کا حق ہے جاننا کہ اس کے پیچھے کیا وہ عوامل تھے کہ اتنی چیرہ دستی اور ظلم ہوا کہ آسمان بھی اشکبار ہے. بہت شکریہ آپ کا. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے جہاں پر قائد حزب اختلاف شہباز شریف گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے اسپیکر سے آج یہ استدعا کی ہے کہ معمول کی کارروائی کو معطل کیا جائے اور جو تحریک التوا ہم نے جمع کروائی ہے اس معاملے کے متعلق فوری طور پر سائیوال کے واقعے کے اوپر بحث کی جائے، ایوان میں اس کے اوپر گفتگو کی جائے. انہوں نے کہا کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم کوئی دھرنا تو نہیں دیں گے لیکن اس حکومت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. اور جو کچھ ہوا اس پر پوری قوم اشکبار ہے. پوری قوم نے دیکھا کہ متبادل طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے، اس جانی نقصان سے بچا جا سکتا تھا، لیکن حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ خاصی مایوس کن ہے. انہوں نے پنجاب حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ماضی میں ہر معاملے کو سیاست کا رخ دینے والی آج پاکستان تحریک انصاف اس معاملے سے آنکھیں چرا رہی ہے، لیکن ہم قوم کا اور عوام کا حق ادا کریں گے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس